बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नाज़रीन जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जो बगावतें हो रही हैं, पहले तो बगावतें हो रही थी अपोजिशन जमातों में, अपोजिशन टूट फूट गई और आज बाकायदा तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान भी कर दिया, इस्तीफ़े कबूल कर लिए पीपल्स पार्टी और ANP के, और उन ओहदों पर नए तकर्रियाँ भी हो गई, तैनातियाँ भी होंगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया PDM का, जबकि दूसरी जानिब PTI के अंदर भी बगावतें हो रही हैं और प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं और बाकायदा खुलकर सामने आ गए हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी का एक PTI का तसव्वुर था, अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो रही, और जिसको भी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, जिसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसका पूरा कबीला उसको बचा लेता है। तो ये सारी सिचुएशन है। कुछ और ख़बरें भी होंगी, तो इसके लिए हमने जहमत दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान साहब को। उनसे पूछते हैं कि उनके पास कोई इलाज है या इसी तरीके से अपाहज अंदाज में ही ये गवर्नमेंट चलाई जानी है और कोई तब्दीली भी नहीं ला रहे। तो तब्दीली नहीं ला रहे तो फिर हुकूमत का फ़ायदा क्या है, ये कुछ सवालात इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं, सबसे पहले जहांगीर खान तरीन से शुरू करते हैं। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम असासे थे और कहते हैं कि अभी भी हैं। और फिर क्या हुआ, फिर शुगर क्राइसिस हुआ, फिर आटा क्राइसिस हुआ, और बजाय इसके कि उन्होंने वो कहते कि ठीक है जी मैं कानून के सामने पेश होता हूँ और तैयार हूँ, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप अच्छा खासा बन गया और 30 लोग हैं उनके साथ, 30 से 40 लोग, और वो कल सरेआम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करते रहे। तो जहांगीर खान तरीन साहब को आप कितना जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साबिर मैं आपको बताऊं, अगर जहांगीर खान तरीन ये सुन रहे हैं तो मैं तो अपनी बात हर जगह कर जाता हूं, टाक टुक भी उसके साथ हो जाती है, लेकिन मैंने हमेशा उनकी बड़ी कदर की है, बड़ी इज़्ज़त की। और आज मैं एक बात कर रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर सुन रहे हैं और जहांगीर खान भी सुन रहे हैं, और आपको भी बता रहा हूं कि आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई किया तो मैं खान साहब की तरफ पहुंचा। मैं खान साहब से एक रिक्वेस्ट की कि अभी जहांगीर खान के पास रिव्यू पिटीशन का चांस है, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जहांगीर खान तरीन को आप सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से ना हटाएं और ये ओहदा वेकेंट छोड़ दे जब तक जहांगीर खान तरीन का फाइनल फैसला नहीं होता। इतने में कोई 10 मिनट बाद जहांगीर खान तरीन, उसके साथ ओन चौधरी, मेरे ख्याल में कि अलीम खान साहब भी थे, वो आए और खान ने वही फैसला सुनाया कि जहांगीर खान जब तक आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाते हम आपकी जगह किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे। ये शाह फरमान ने मुझे बात बताई है और मुझे पसंद आई है, और जहांगीर खान भी इस बात के गवाह है। तो बड़ा सिंपल है कि पार्टी में एक सीनियर बंदे को आपने जो रिस्पेक्ट देनी होती है वो है। लेकिन इस वक्त जो सिलसिला जारी है, चूँकि मैं रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के ऊपर बात करूँगा, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर या बात नहीं करूँगा, सिस्टम के ऊपर बात करूँगा। और अगर आपको याद हो तो जब PTI की हुकूमत बनी तो और चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, तो हमने आज से 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था कि अगर ठीक नहीं हो पा रही तो मामला सिस्टम का है। सिस्टम के अंदर अगर कोई गलती है, इस वक्त दुनिया में कोई 126 ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी हैं और उसके अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम से लोग पार्लिमानी की तरफ गए हों, हमेशा पार्लिमानी निज़ाम से। तो उसके लिए तो गवर्नर साहब, अगर आपने पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ जाना है या पार्लिमानी निज़ाम से सेमी सदारती की तरफ जाना है, तो उसके लिए तो आपको पार्लिमान से ही रजू करना पड़ेगा। यही तो इसी के ऊपर फिर हमारी बात हुई, इसी के, अगर आपको याद हो, इसी पर हमारी बात हुई। और उस जब ये डिबेट चली तो लोगों ने और लीगल एक्सपर्ट ने बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी बात की थी कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 48 के अंदर क्लास 6 के अंदर ये मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रेफरेंडम के लिए पेश कर सकते हैं पार्लियामेंट को।
یعنی پرائم منسٹر کا ایک اختیار ہے، جی ہاں، جوائنٹ سیشن بلا لیا اور بتا دیا کہ میں پریزیڈنشل سسٹم ملک کے لیے سمجھتا ہوں. لیکن گورنر صاحب وہاں پہ آپ کی میجورٹی ہے. وہ تو بعد کی بات ہے، میں سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن کو بلا کے وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ مرضی آپ کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس پہ ریفرینڈم ہو. ادھر پرائم منسٹر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. ایک بندے کی میجورٹی سے وہ تو یہ اپروو کر سکتے ہیں. اگر اپروو کر جائیں کہ اس پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے تو پھر تیسرا اختیار عوام ڈائریکٹ استعمال کریں گے ریفرینڈم کی صورت میں. تو دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ اگر سسٹم کے اندر خرابی ہے تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہے؟ بالکل ہے. میں آج اس وقت میں نے یہ دو باتیں کی، آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں ناکام. میں اس کے اوپر آتا ہوں. اس وقت میں نے دو باتیں کی تھی کہ اگر سسٹم میں خرابی ہے تو سسٹم تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے. یہ بات ہوئی تھی. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ آپ کون سا سسٹم، میں نے کہا ذاتی طور پر میں پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں ہوں. آج میں اس سارے کرائسس کے حوالے سے میں کسی آٹا مافیا، شوگر مافیا، کسی کارٹل، کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، نہ ان کی بات کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر شوگر، فار ایگزامپل شوگر کی بات چل رہی ہے تو چلو میں شوگر کی بات کر لیتا ہوں. اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 120، 122، 125 بلین بل کے، آپ نے انہی کارٹلز کو قابو کرنے کے لیے سسٹم تبدیل کرنا ہے نا. اچھا میں اسی پہ آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو انکوائری ہوئی ہیں 22 FIRs ہیں، اگر 125 ارب روپے کی کہیں ایک، چاہے آٹا کے اندر ہو، چینی کے اندر ہو، کہیں اسٹیل مل کے اندر ہو، یا یہ کہ جدھر بھی ہو، اگر آپ وہاں کوئی لوگ 20-22 ارب روپے لگا کے 30-40 MNAs، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جو ہو رہا ہے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اگر آپ کے 30-40 MNAs انہی کارٹلز کے ہاتھ چڑھ جائیں اور اگر وہ گورنمنٹ کو گراتے ہیں اس پارلیمانی نظام میں، تو پھر لوگ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ اس ملک کے اندر کارٹلز اور مافیا ختم ہو سکتے ہیں. کیونکہ تو آپ JKT کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30-40 لوگ جو ہیں، نہیں میں JKT کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایشو ہو کرپشن کا، وہاں اگر آپ مافیا کو چیلنج کریں، مافیا کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ کے گروپ بنا سکے، اور پارلیمانی نظام کے اندر ایک تو کارٹلز ہیں پرائیویٹ، ایک ہیں اداروں کی صورت میں. مجھے آپ یہ بتائیں کتنے فلور ملز ہیں جو میرٹ پہ ملے ہیں، سیاسی طور پر نہیں ملے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے شوگر مل سیاستدانوں کی کیوں ہیں؟ اور اگر خود ڈائریکٹ کوئی سیاستدان نہیں ہے تو اس کا فرنٹ مین سیاستدان ہے، وہ اس کے اپنے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں، MPAs بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تو دیکھیں نا، یا تو کوئی بندہ ڈائریکٹلی پولیٹیکل بندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹلز اس وقت حکومت گرا سکتے ہیں یا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت کوئی 8-9 کی میجورٹی ہے PTI کی کولیشن کو ملا کے، جی ہاں، اگر کولیشن پارٹنر کہیں ایک طرف ہو جائے، یا اگر آپ سے وہ 15 MNAs خرید لیں، نہیں وہ 11 MNAs تو کل گئے تھے تو نا. ٹھیک ہے نا. تو اگر 11 MNAs خرید لے، تو اگر کوئی کسی کرپشن کے ایشو کے اوپر گورنمنٹ گرا سکتا ہو، تو غریب آدمی کو میں یہ آج بتا دوں کہ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہونے والا اس نظام کے اندر، جہاں آپ کے کارٹل اور آپ کے مافیا، آپ کے MNAs. تو ان کارٹلز کو شاہ فرمان صاحب ٹکٹس کیوں دیے؟ دیکھیں، ان شوگر ملز اونرز کو ٹکٹ کیوں دیے؟ دیکھیں، ان فلور مل مالکان کو ٹکٹ کیوں دیے؟ دیکھیں میری بات، ان کو وزیر کیوں بنایا؟ میں اسی پہ آتا ہوں. ATM مشینیں کیوں اختیار کی؟ میں اسی میں بتاتا ہوں. جی یہی نظام. چودھری صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن چودھری صاحب کے سوال سے پہلے میں ذرا ایک بات کروں تاکہ چودھری صاحب کو بھی آسان. جی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، فرانس اور برطانیہ کا آپس میں ایک ہی بارڈر ہے تقریباً، جی ہاں، ایک جغرافی ہے، ایک کلچر ہے، ایجوکیشن ایک جیسا ہے، ماحول ایک جیسا ہے.
برطانیہ کے اندر وہ کسٹم ٹریڈیشن وائلیٹ نہیں کرتے, وہاں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا. جنرل ڈی گال سے پہلے 1960 کی میں بات کر رہا ہوں, فرانس کے اندر اتنی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی اور اتنے ایمنیز ان کے بک جاتے تھے کہ ایوریج حکومت تقریباً 9 مہینے چلتی تھی. کتنی؟ 9 مہینے. جنرل ڈی گال نے آ کے ایک امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرایا, اس کو سیمائی پریزیڈنشل بنایا, سٹیبلٹی آ گئی. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں سے انڈیویجولز ڈھونڈیں گے. دوسری ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اس وقت اگر آپ 25 سال سے اوپر کے بندے کو آپ منسٹر بنا سکتے ہیں تو اس وقت 7-8 کروڑ بندے آپ کے ایلیجیبل ہے منسٹر بننے کے لیے. وجہ اس کے کہ آپ زبردست, اور اس وقت آپ 180 بندوں میں آپ بنا رہے ہیں کیبنٹ, تو ایک تو ایفیشنسی آف دا گورنمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس میں چوہے صاحب پہلے بات کر لیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں اس طرف. چوہے صاحب. نہیں, شاہ فرمان صاحب آپ گفتگو تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, یعنی ایکیڈیمک ڈسکشن تو ہم نے کرنی نہیں ہے, ہم نے تو کرنٹ افیئرز پر آنے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ 3 سال میں وہ کون سی بڑی کارکردگی کارنامہ آپ کی حکومت نے سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بڑا پلس بتا دیں. اب یہ نہ کہہ کہ ہم نے پناہ گاہ بنا دی ہے, ہم نے وہ روٹی بھیج رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں, ہم وہ 12-12 ہزار روپیہ دے دیا ہے. یہ ہم نے 22 کروڑ عوام کی بات کرنی ہے. یہ جو مارجنل کا لوگ ہیں نا, ان کے اوپر بعد میں بات کر لیں. آپ مجھے ایک بڑا کارنامہ بتا دیں. آج حالت یہ ہے کہ اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں, عوام میں آپ کی حمایت نہیں, اور آج بھی آپ ڈٹائی سے وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے دن کر رہے تھے. ہم تبدیلی لائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. میں آج بتا رہا ہوں 3 سال میں پھر آپ نے کیا کیا؟ میں آج بتا رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے جتنی کوشش کی جتنا وہ کریں گے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر اگر کارٹل اور مافیا آپ کا سسٹم گرا سکتا ہے تو اس سسٹم کے اندر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. اس طرح آپ تھوڑی سی اچائی لا سکتے ہیں, تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی آپ تب لا سکتے ہیں کہ آپ بڑے سے بڑے کارٹل کو, بڑے سے بڑے آدمی کو, مالدار ترین آدمی کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ آپ کی اسمبلی کی قیمت لگا. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے اب ہم نے کیا کیا. آپ کہتے ہیں بڑا کارنامہ, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے اور آپ کو نہ پتہ ہے نہ اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. چودھری صاحب, اس وقت پنجاب کے 5 ڈسٹرکٹ ملا کے کے پی کے ساتھ آپ یقین کریں کہ ہم دنیا کا بہترین زیتون پروڈیوس کر رہے ہیں, پیدا کر رہے ہیں, اور سارے زمیندار لگے ہوئے ہیں, اور ایک خوشی کی لہر ہے. اور اگر اس کی آپ چودھری صاحب ذرا نیکسٹ پروگرام تک کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارا ملک کیا کیا آپ نے؟ وہ زیتون اور زعفران. اچھا, میں ذرا صاحب بتا رہا ہوں. دوسری بات, چودھری صاحب اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ جو جم سٹونز ہیں اس کے اندر ہمارے ملک کے ساتھ ایک ہی ملک مقابلہ کر سکتا ہے, وہ برازیل ہے. آپ کا جم کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو سرٹیفکیٹ نہ ملے 2 لیب سے. دنیا کے اندر 2 لیبارٹری ہیں, اگر وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیں تو پھر آپ مالدار ترین ملک ہے. ایک ہے GIA امریکہ کا جس کی ساری دنیا میں برانچز ہیں, ایک ہے HRD جو بیلجیم کی ہے. میں بتاؤں, ہم نے اس کے اوپر کوشش کی. 3 دن پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اپروول دی. انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر آپ کے ملک میں ایک ایسا لیب لگ جائے گا کہ آپ کے 10 روپے کا جم $5000 میں بکے گا, کیونکہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گی. تیسری بات, دنیا کا مہنگا ترین سیفران, مہنگا ترین پروڈکٹس, اور جس کے لیے ہائی الٹیچیوڈ ڈرائی لینڈ چاہیے. یہ کرمنل ہے کہ ہم لوگوں نے اس پر کام نہیں. ہم تو عہدے کھیلتے ہیں, ہم تو منسٹری کھیلتے ہیں, ہم تو فنڈز کھیلتے ہیں. آپ کا نارتھ وزیرستان اور خیبر پختونخوا کا 40% حصہ چترال پیراڈائز ہے زعفران کے لیے. اس وقت خیبر پختونخوا کے جنگلات میں 40 لاکھ ڈرائی فروٹ کے پودے موجود ہیں. اس وقت ہم 25 ڈیفرنٹ فروٹس کے پودے, اور اس کے لیے PC1 سارا کچھ تیار ہے. اور اگر ہم 60 لاکھ پودے سرکاری جگہوں پر لگا دے تو پورے خیبر پختونخوا کے اندر
میں آپ کو بتاؤں چودھری صاحب ایک بندے کو فروٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان امپلائمنٹ زیرو کے اوپر آ جائے گی. آپ اتنا زیتون پروڈیوس کر رہے ہیں, بکر, میاوالی, جہلم, چکوال, اٹک. چودھری صاحب آپ کے پنجاب کے 5 ڈسٹرکٹ میں آپ کے پورے پنجاب کی امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی آرام سے تو نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن سسٹم تو ہمیں چھوڑ دیں. سر سسٹم کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں سسٹم کی طرف آتے ہیں. سسٹم آپ نے سسٹم تبدیل کرنا تھا, تبدیلی لانی تھی, تو یہی جو کارٹلز اس وقت آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں پارلیمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی اب تو کھڑے ہو کے آ گئے نا, وزیر اعظم ہاؤس تک تو پہنچ گئے. وہ یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے جب پی ٹی آئی ایک کیا کہنا آرگینک وے میں سموتھ چل رہی تھی, تو پھر آپ کو یہ الیکٹیبلز اور ان کارٹلز کو لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیوں آپ نے شارٹ کٹ استعمال کیے؟ اور یہ ایوان جو ہیں, میں اس کے اوپر آتا سن لیں, یہ ایوان جو ہیں پھر آپ نے آؤٹ سورس کیوں کیے ان کارٹلز کے ہاتھوں میں؟ میں اسی کے اوپر آتا ہوں. میں چلو ایک تو یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو, ہاں جی, چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو, اگر الیکشن کا یہ ہے, آپ الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں کہ جناب پروونشل اسمبلی میں آپ 15 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں آپ 20 یا 25 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں. میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے 7 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کیے. کلیم کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں. پہلے تو الیکشن کمیشن نے سب سے پوچھے کہ ان کے ایک دن کا خرچہ ہے 50 لاکھ ہوتا ہے, کروڑ ہوتا ہے, کیا لوگ سوئے تو نہیں ہوئے نا جو خرچے کر رہے ہیں؟ یہ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں, نہ خیرات دیتے ہیں, نہ غریب کو کچھ دیتے ہیں, نہ کسی ویڈو کو کچھ دیتے ہیں. ان کے سر میں کیا درد ہے عوام کے لیے جو کروڑوں روپے الیکشن پہ لگاتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. آپ کی بات صحیح ہے, میں وہ بندہ ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا, خان صاحب نے جب 30 اکتوبر کا جلسہ کیا, اس کے بعد دوسرے جلسے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا, یہ جو لوگ سٹیٹس کو کے جو لوگ ہیں, 43 ہمارے سینٹرل پنجاب میں سب سے بڑا گراف تھا. سینٹرل پنجاب میں ہمارا گراف سب سے اونچا تھا, کے پی سے بھی اونچا تھا. اس میں سے 43 میں سے ہم 9 سیٹ جیتتے ہیں. جدھر ہمارے پاس سٹیٹس کو کے لوگ نہیں ہیں, لوگ ان کو سیٹوں کی تقسیم کس نے کی؟ اچھا, ٹکٹیں کس نے تقسیم تو کی؟ جدھر بھی غلطی ہوئی, میں صرف آپ کو دیکھیں ہاں جی, ذرا سلوشن کے اوپر صابر جانا. نہیں وہ تو اگر آپ کہتے ہیں اچھا میں ملامت ہوں, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلوشن, وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے. ٹکٹ کو بھی چھوڑ دے, ہم آپ کو ٹکٹ کو بھی چھوڑ دے, ہم آپ کو زچ کرنے کے لیے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ٹکٹ کو بھی چھوڑ دے. اس نظام کے اندر دیکھو نا, ٹکٹ کو بھی چھوڑ دے. پھر اس کا آسان طریقہ ہے نا, دیکھیں نا گورنر صاحب, ہم سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں. سارے تجربے کر لیے, تجربے ہو گئے ناکام. یہ کارٹلز کو آپ نے لے لیا, مل اونرز کو لے لیا اور لا کے بٹھا دیا, ان کے ہاتھوں میں سب سے پہلے آپ نے سب کچھ دے دیا, جہاز ان کے, مال ان کا, وہ سارا استعمال ہوا. اب ہاتھ کٹوا کے تو بیٹھ گئے ہم, اب وہ کر رہے ہیں تھریٹ. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے صابر, مسئلہ غریب عوام کا ہے کہ ایک تبدیلی کی طرف وہ آئے ہیں, ان کی امید ہے. غریب عوام کا مسئلہ ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ہوں گے تو کیسے ہوں گے, یہ سوال ہے. تو بتائیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ہفتے 10 دن سے, اور جو ہمارے خدشات تھے, اگر آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں اور وہ آپ کی حکومت ہی کو گرا سکتے ہوں, اس نظام کے اندر غریب کے لیے کچھ نہیں ہے. میں اس کے اوپر کلیئر ہوں. دیکھیں سر, دیکھیں نا میری بات, آپ نے ڈاکٹر اسرار کی سنی ہوگی ویڈیو, سمپل سی بات ہے. نہیں تو آپ غریبوں کی بات کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کی تو مسائل آپ نے 5 گنا بڑھا دیے ہیں, اور یہ سسٹم ہم نے آپ نے وعدہ کیا تھا. ارے چودھری صاحب, آپ میری بات سنیں. اگر آپ کے سارے انڈسٹریز سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم ہیں اور وہ نظام کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, ان کو پرانے نظام میں ان کا فائدہ ہے, اور وہ اپنے ساتھ آٹا بھی سٹاک کر سکتے ہیں, دال بھی سٹاک کر سکتے ہیں,
چینی بھی اسٹاک کر سکتے ہیں. تو چودھری صاحب وہ بات کرنی چاہیے. حکومتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے سسٹم جس میں غریب کو فائدہ ہو. آپ مجھے کہہ رہے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. چلو جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ملامت ہوں. میرے سے اس پہ بات کر لیں کہ یہ نظام چاہے اس کے اندر کوئی بھی آئے, اگر یہ بلیک میلنگ ہوگی تو غریب کا فائدہ نہیں ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو چودھری صاحب مجھے چھوڑتے نہیں ہیں, وہ مجھے ہی, وہ میرے پیچھے لگے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان پرائم منسٹر ہے, ایک دفعہ اور ہو جائیں گے, چلو سسٹم کی بات کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمان, ڈھائی سال سے ہم اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. گورنر صاحب اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اس پارلیمان میں ایک ایم کیو ایم ہے, ایک جی ڈی اے ہے, ایک پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, اور اب ایک جے کے ٹی ہے, اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی ہے. آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, اب تو آپ منورٹی میں آگے. اس پارلیمان میں بیٹھ کے آپ کیسے سسٹم کو ٹھیک کریں گے؟ آپ لیجسلیشن کر نہیں سکتے. لیکن میں نے آپ سے بات کی تھی جی, آرٹیکل 48 آف دا کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, کلاس 6, صحیح. پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے. اب لوگ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, اور ٹھیک ہے. یہ مجھے سپریم کورٹ لوگ گئے ہیں, جو مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ استدلال اور یہ پلی لی ہے کہ یہ ہے تو پرائم منسٹر کا اختیار, لیکن چونکہ اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ پروٹیکٹ کریں گے انڈیویجول کی. لہٰذا سپریم کورٹ پرائم منسٹر سے کہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے. شاہ فرمان آپ یہ بتا یہ دیں اختیار کہ ان دی گیون استعمال. سچویشن آپ کی طرف سے عوام کو جواب ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں, کوشش ہم کر رہے ہیں, کی بھی ہے, بہتری بھی آئی ہے. آصف علی نو نہ ہی سمجھیے, نہ بہتری بھی آئی ہے, بہتری بھی آئی ہے. چودھری صاحب آپ یہ نہ کہیں نا, آپ اس کو, میں دیکھو میں اس لیے یہاں آیا ہوں, تو سال بھی دکھا دیں. میرا یہ شوق نہیں اچھی اکھا پٹی ہے, بنی ہے. دیکھیں چودھری صاحب میرا یہ شوق نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ آ کے بیٹھوں اور لوگ مجھے سنیں, نہ میں اس کو روٹین کا ڈیبیٹ سمجھتا ہوں. آپ پلیز میری بات سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی بندہ بیٹھا ہو, وہ لاکھ دفعہ کوشش کرے, بہتری کا آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں, مسائل کا حل اس لیے نہیں ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ووٹ سے الیکٹڈ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا گورنمنٹ گرا رہے ہیں. تو سر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے. علاج بتائیں نا. 126 کنٹریز دنیا کے گورنمنٹ اندر, تو آپ کی گر گئی تھی 3 مارچ کو. اچھا تو آپ چودھری صاحب, میں اگر آپ سے درخواست کر لوں تو آپ مجھے 2 منٹ دے دیں, پھر آپ جو چاہیں. یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں تھا, میں نے فرانس کا کوٹ کیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 126 کنٹریز کے اندر ڈیموکریسی ہے, بالکل ہے, اور جس آپ مجھے ایک ملک بتا دیں کہ وہ کہیں کہ جناب اس ملک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم تھا تو یہ پارلیمانی پہ آ گیا. نہیں, ہر ملک نے اپنے مسائل کو دیکھ کے سسٹم کے اندر وہ تبدیلی لے کے آئے ہیں اور ایڈجسٹ کر گئے. آپ پارلیمانی سے صدارتی کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ میں آج کے واقعات, پچھلے 1 مہینے کے واقعات, پچھلی دفعہ میں نے 2 باتیں کی تھی. صحیح, کہ اگر غلطی ہے نظام میں تو نظام تبدیل ہو سکتا ہے. کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 48 کلاس 6 آپ کو سلوشن دیتا ہے. ہو گئی اس وقت. تو کب ایکسرسائز کریں گے پرائم منسٹر؟ یہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. تو پرائم منسٹر کب ایکسرسائز کریں گے؟ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. آپ فیڈرل کے نمائندے ہیں سر. میں دیکھیں سر سنیں نا, میری بات, وزیر اعظم, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق, آپ گورنر خیبر پختونخوا, اہم ترین صوبہ دیکھیں, میں صرف ٹھیک ہے, اور وزیر اعظم عمران خان کے, وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی اور معتمد گورنر, آپ یہ بتائیں. اچھا, آپ اس کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا, رمضان ہے کہ کیسے میں آپ کو یہ تسلی دوں کہ کبھی میری یہ ٹاپک خان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوئی. لیکن تو کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن اگر میرے سے وہ پوچھیں گے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کل ہی جوائنٹ سیشن بلا لیں اور سامنے رکھ دیں کہ جناب اس ملک کے اندر اگر کارٹل بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ نظام نہیں چلے گا. بلا پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دے کہ چلو ہم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں, وہ کر دے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنلٹیز کو ہٹا کے, ہٹا دیا, کوئی نیگیٹو ہے, کوئی پازیٹو ہے, ہٹا دیا, کوئی
مسئلہ سب کو پتا ہے کہ مسئلے کا حل ہوگا نظام میں. تو پرائم منسٹر اپنا اختیار کب ایکسرسائز کریں گے؟ دیکھیں یہ میں جواب نہیں دے سکتا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو آج میں 2.5 سال بعد, جو کہ 2 سال سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. اتفاق سے یہ پروگرام پرائم منسٹر بھی دیکھتے ہیں. ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب گورنر خیبر پختونخوا اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو بلائیں اور ان سے. مجھے بلائیں کیا, میں آپ کے پروگرام کے تحت ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنا اختیار ایکسرسائز کرنا چاہیں آج ہی بلا لیں, تو جوائنٹ سیشن بلا لیں, سامنے رکھ دیں کہ یا تو ملک کے اندر وہ نظام ہو کہ کارٹل ہاتھ میں آ جائیں. اختیار ان کا ہے, لوگ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں. میں نے پہلے 2 جو باتیں کی تھی وہ نظام کا طریقہ بتایا تھا کہ نظام دنیا کے اندر پریزیڈنشل کی طرف گئے ہیں, اور دوسرا آئینی طریقہ بتایا تھا. اس وقت جو ملک کے اندر کچلی پک رہی ہے, جو انسرٹینٹی ہے, اور جو لوگ, اور ایشو کیا ہے, ایشو کیا ہے میں نہیں سمجھتا, میں کسی انڈیویجول کے اوپر بات نہیں کرتا. ایشو کیا ہے, چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے, سبسڈی ملی ہے, لوگوں نے پیسے کمائے ہیں, 22 FIR ہوئی ہیں, سارے سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ملی ہوئی ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے, یہ ایشو چل رہا ہے. تو اس ایشو میں ہے, تو اس ایشو کے اندر کیا ہے. تو بریک پہ 1 منٹ بریک لے لیں نہ, 1 منٹ سن لے پھر بریک لے لیں. میں کہاں بریک لیتا ہوں. اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس ڈسکشن کے دوران چیزیں سامنے آئی, حکومت گر جائے گی. اب اس کے پاس آپ کے پاس کیا. تو سر بریک لیتے ہیں. بریک میں آپ یہ بھی سوچیں کہ ابھی سوچا ہوا ہے, ابھی 40 لوگ تو صرف 30-35 لوگ تو ظاہر ہوئے ہیں نا. ابھی کیبنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کے منسٹرز ایسے بیٹھے ہیں جو اسی سکینڈل میں ملوث ہیں, ان کے نام آ رہے ہیں. وہ فلور مل مالکان بھی ہیں, وہ شوگر ملز کے مالکان بھی ہیں, ان کے نام بھی ہیں. ان کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بریک کے بعد. چلو یہ سوال پھر مجھ سے کرنا. ویلکم بیک ناظرین. گورنر صاحب, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کارٹلز کے پاس اگر 20-25-40 ارب روپیہ ہو تو وہ گورنمنٹ آپ کی گرا سکتے ہیں, اور اس وقت موجودہ نظام ان کارٹلز کے شکنجے میں ہے. وہ خواہ چینی ہے, یا وہ آٹا ہے, یا وہ آئل انڈسٹری ہے, اس کو کوئی بھی نام دے لیں, اور کچھ اور بھی ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ پھر ورنہ آپ کو پتہ 6 مہینے سزا ہو جائے گی. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کارٹلز ابھی تو JKT کے ساتھ تو آگے چلیں جی, 40 مہینے. کچھ وزیر تو ابھی بھی آپ کی صوبائی کابینہ میں بھی ہیں, فیڈرل کیبنٹ میں بھی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے نہ وزیر اعظم اختیار ایکسرسائز کر سکتے ہیں 48 آرٹیکل 48 سب کلاس 6 کا. آپ صابر صاحب, آپ میرے سے وہ سوالات کر رہے ہیں کہ میں آن بہاف آف دا پرائم میں اوپینین دے سکتا ہوں. جی بتائیں. میں پچھلے حکومت کے 2018 کے فیبروری مارچ میں کس وجہ سے ایک مطمئن نہیں تھے سینٹ کے الیکشن سے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 20 MPs کو نکالا. 20 MPs کو نکالا. جب 20 MPs کو نکالا تو لوگوں نے, جو پولیٹیکل انالسٹ ہوتے ہیں, جو روایتی سیاستدان ہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے, کوئی بندہ یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے 20 MPs کو نکال دے. لوگوں نے اتنا ایکسیپٹ کیا, سٹینڈ لیا کہ پہلی دفعہ KP کے اندر 2/3 میجورٹی آ گئی, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ڈیسیشن ہے, خواہ مخواہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ چلے, خواہ مخواہ ضروری ہے کہ بندہ 5 سال پورے کرے. 10 میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں, 10 گنا بہتری لے آئے. الیکشن حال ہے اس کا, میں 10 گنا بہتری لے آئے. وہ ایک طرف سٹینڈ لیں کہ اگر یہ لوگ اس طرح ہے تو اس نظام اور ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. دیکھتا ہوں کون مقابلہ کرتا ہے پرائم منسٹر کا. فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے. اگر تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے, میں آپ کی بات پر کمنٹ کر رہا ہوں. جی ہاں, آپ کی بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی ضروری ہو کہ حکومت ہو, ضروری ہو کہ بندے کی 5 سال ہو, ضروری. آپ نے سسٹم کو اگر ٹھیک کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جناب یہ سسٹم اسی طرح ٹھیک ہوگا, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ سٹینڈ کب لیں گے؟ یہ تھا میرے سے آن بہاف آف دا پرائم منسٹر میں بات نہیں کر سکتا. وہ میرے لیڈر ہیں,
اور وہ میرے سے 100 گنا زیادہ پالیٹکس آپ کے خیال میں ان کو کیا مجبوریاں اس وقت، وہ کیوں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. پھر وہ مجبوری دیکھیں، اگر ان کی مجبوریاں ہوتی نا، میں سمجھتا ہوں کہ 97 96 کے بعد سے کئی دفعہ ان کو یہ موقع ملے تھے کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے. اتنا لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں نا، اپنی رائے دے سکتا ہوں. جی جی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے، جیسے آج آپ نے، میں اگر پرائم منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں تو میں ان کو سیدھا سیدھا ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب جوائنٹ سیشن بلا لیں، پورا خد و خال بتا دیں. یہ چیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں، الیکشن بن گیا ہے پیسوں کا کھیل، کمپیٹنٹ لوگ کیسے آئیں گے پارلیمانی نظام کے اندر؟ صرف الیکشن پیسوں کا کھیل نہیں ہے، گورنمنٹ بھی وہی چلا رہا ہے. دیکھیں نا، اچھا آپ مجھے بتائیں، چودھری صاحب کو گلا ہے کہ مہنگائی ہے، یہ ملے کس کے پاس ہے؟ اچھا، میں اب پھر اگلی بات کر لیتے ہیں. فرخ حبیب صاحب کو آج وزیر مملکت بنایا ہے، پی ٹی آئی کے کارکن، ٹھیک ہے، خاص بریڈ پی ٹی آئی کی. تو یہ خیال مزید کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے کیوں بٹھایا ہوا ہے عشرت حسین کو؟ آپ نے کیوں بٹھایا ہوا ہے ارباب شہزاد کو؟ کیوں بٹھایا ہوا ہے رزاق داؤد کو؟ کیوں بٹھائی ہوئے ہیں اتنی ساری لمبی فوج جو ہے؟ دیکھیں میں پی ٹی آئی کدھر ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں چیزیں چلتی ہے، تجربے سے آپ سیکھتے ہیں. جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی کلیئر ہے. سٹینڈ بھی لیتے ہیں، پرفارم بھی کرتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی پرفارم کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، ایک اب ذرا دیکھ لینا، ہم نے اگر غلطیاں کی ہیں، ملتان کے اندر بائی الیکشن تھا تو ہم نے پیپل پارٹی کے منسٹر کو ٹکٹ دیا، اشرف سونا. پی ٹی آئی کا بندہ آزاد کھڑا ہو گیا، نون کا ہو گیا. پی ٹی آئی کے بندے نے کچھ پتہ ہے، آزاد بندے نے 84,000 ووٹ لیے، نون کے بندے نے 22,000. سابقہ منسٹر، اور اس حلقے کے اندر ہمارا ایک ایم پی اے بھی تھا جس نے 35,000 ووٹ لیے تھے، 6,500-7,000 ووٹ لے کے ضمانت ضبط ہو گئی. سینٹرل پنجاب میں ہمارے لوگ آزاد جیت تو گئے. یہ ساری چیزیں آپ نے آؤٹ سورس کی ہوئی تھی نا، ابھی بھی آؤٹ دیکھیں اب سورس آپ ہیں. مجھے بتائیں، ایک تو چیزیں اور لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر اچھائی ہو. میں دو چیزیں چاہتا ہوں، دو چیزیں میں چاہتا ہوں: اوریجنل پیپل اینڈ کریکٹ سسٹم. رائے دے سکتا ہوں نا؟ جی ہاں، رائے دیں. آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اوریجنل لوگ، جو پی ٹی آئی سوچ والے لوگ ہیں، وہ پارٹی کے اندر بھی پرفارم کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے اندر بھی پرفارم کر رہے ہیں. لیکن مزید بہتر یہ ہو جائے گا کہ اگر نظام بھی ایسا ہو کہ وہ غلط لوگ ان کو ڈکٹیٹ نہ کر سکے، تو آپ پھر صابر صاحب انہوں نے پوچھو جی، ویئر ڈیڈ دس گورنمنٹ گو رانگ؟ یار ایک تو چودھری صاحب یا پنجابی بولتے ہیں یا انگریزی، کوئی بیچ میں بھی کوئی بات کرے. چودھری صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، میں گورنر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں گورنر خیبر پختونخوا. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر فرنٹ لینڈ پروونس کا گورنر ہوں. کچھ فاٹا کا مرجر ہے وہاں پر ہوا ہے. نہیں، آپ نے بتا رہا ہوں کہ آپ کا بہت اچھا کام ہے، آپ بہت اچھے گورنر ہیں، آپ کی ریپو بہت اچھی ہے. نہیں، حبیب کو نہیں ذرا چودھری صاحب کا دل کا ہلکا ہونے دینا. چلو ہاں پوچھیں چودھری صاحب کو پتہ ہے، میں آپ کے ساتھ ملوں گا چودھری صاحب کہ کسی طرح آپ کو میں مناؤں گا کہ خدا کے بندے ان آپ کو مزہ آتا ہے. مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری یہ مدد کریں کہ ہم سارے ایک پوائنٹ کے اوپر پہنچ جائیں کہ بھائی یہ غلطیاں ہیں. اور غلطیاں کیا ہے؟ ایسی غلطیاں نہیں ہیں کہ سوری جی غریب آدمی بھوکا سو رہا ہے تو سر غریب آدمی بھوکا سو تو رہا بس ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اس انقلاب کے لیے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے. میں تو اس کے لیے آپ کو کارٹل سے جان چھڑوانا یہ پڑے. غریب آدمی بھوکا سو رہا ہے تو یہ کوئی بڑی فخر کی بات ہے؟ ایک میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے لیے کھڑے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے پروگرام میں آپ نے تو چودھری صاحب کبھی یہ نہیں کہا نا کہ یہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں جو جیمز کا کاروبار کرتے تھے اور پوری دنیا میں گھومتے پھرتے تھے، جب سے منسٹر بنے ہیں، جب سے گورنر بنے ہیں، پچھلے 8 سال سے ایک سرکاری غیر سرکاری دورے پر باہر نہیں گئے ہیں. آپ آ کے میرے ایکسپینسز گورنر ہاؤس کے دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا اور آپ مسلسل مجھے ہیٹ کر رہے ہیں. نہیں، اس کے لیے چلو ان کے ساتھ لڑائی اچھی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے نا جم لے کے آئیں، اگلی دفعہ جم لے کے آنا. ایک بریک پہ جاتے ہیں جناب، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بشیر محمد صاحب سے ڈی جی ایف آئی ہے.
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ MBS کی طرح کا اختیار ہونا چاہیے میرے پاس. ذرا سنائیے جی. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ محمد بن سلمان وہ جو کہتا ہے کسی کو اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو وہ نہیں کرتا. تم ہر بات میں مجھے کہتے ہو کہ آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ کورٹ آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, اور ہم نے انکوائری صرف کرنا اور پکڑنا, صرف اریسٹ کرنا نہیں ہوتا, ہم نے اسی کیس کو پروسیس کر کے کورٹ میں لے جانا ہوتا ہے کنوکشن تک. دیکھیے ایک سرکاری آفیسر کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, اچھا بھی نہیں لگتا. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کو ہٹایا گیا ہو تو ایک بائسنس بھی لگتی ہے, تو اس کے اوپر میں کمنٹ اس لیے نہیں کروں کہ سرکاری آفیسر ہے. سسٹم کب تبدیل کر رہے ہیں؟ سسٹم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو طریقہ کار آئین کے اندر دیا ہوا ہے. میں اپنی ذاتی طور پر پہلے میں نے سسٹم کی بات کی تھی, اگر تبدیل کرنا ہے تو ایسے تبدیل ہوگا. اب جو حالات چل رہے ہیں سمپل بات ہے, کرپشن کی بات چلتی ہے, گورنمنٹ گرانے کے ساتھ بات چلتی ہے, ساتھ ساتھ جدھر کرپشن کی بات ہوتی ہے پھر گورنمنٹ گرائی جا سکتی ہے, وہ بات ہوتی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا اس میں غریب آدمی کا فائدہ نہیں ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے, سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جو خان صاحب کہتے ہیں PTI کے منشور بھی ہے کہ سب قانون کے برابر ہو, سب قانون کے نیچے ہو, قانون کی بالادستی ہو, وہی سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر اگر کرپشن کے نام پر کوئی ناراض ہو کہ حکومت کو گرائیں, یہ سسٹم اس ملک کے اندر نہیں. ابھی ایک سوال آیا ہے, آپ چانسلر بھی ہیں ہاں یونیورسٹیز کے, تو وہ کہتے ہیں یونیورسٹی سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. ہاں, تو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یونیورسٹی سے ملازمین کو میں نہیں نکال رہا. یونیورسٹی سے ملازمین کو نکالنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سینڈیکیٹ ہوتا ہے, سینٹ ہوتا ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, انکوائریز ہوتی ہیں, وہی ریکمینڈ کرتے ہیں. میرے پاس اپیلیں آتی ہیں, جو اپیل میرے پاس آ جائیں اس کو میں کرٹیکلی دیکھتا ہوں, اس کو میں آبزرو کرتا ہوں. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ایک یونیورسٹی کے کتنے ملازمین آپ نے بحال کیے؟ اچھا, بحال تو شاید ہی کسی کو کیا ہو. اچھا لیکن میں بتاؤں, ایک کوئی 272 کے قریب لوگوں کو لیا گیا تھا غلط. وہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ, 30 سیکنڈ سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صحیح ہوا ہے, لیکن جن لوگوں نے ان کو لیا ہے ان کو بھی نکال دو. ٹھیک ہے, نکال دیا. ہاں, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.